अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। मैं हूं फाहद हुसैन। आज के प्रोग्राम में चंद एक इश्यूज हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा अपने मेहमानों के साथ। पहला इशू तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो आज आया है डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार के हवाले से जो केस चल रहा है, उसके हवाले से जो तहरीरी फैसला आया है उसमें जो बुनियादी उसका नुक्ता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी डॉक्टर अरसलान और मलिक रियाज साहब का जो तनाज़ा है उसके ऊपर, वो इन्वेस्टिगेशंस अब नैब से लेकर और एक 1 मेंबर कमीशन है उसको दे दी गई हैं। डॉक्टर शुएब सडल जो कि मायानाज पुलिस अफसर हैं, सीनियर पुलिस अफसर हैं, उनके हवाले ये इन्वेस्टिगेशन कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब ये 1 मैन कमीशन जो है इसके पास तमाम तर वो अख्तियारात होंगे जिनकी इस कमीशन को ज़रूरत होगी, जिनकी बुनियाद पर वो 30 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट मुरतब करके और अदालत के सामने पेश करेंगे। ये तो एक इशू है। अब इस इशू के बहुत सारे पहलू हैं क्योंकि डॉक्टर अरसलान इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस साहब के बेटे हैं। उस हवाले से जब से ये मामला शुरू हुआ है तो बहुत से सवालात पूछे जा रहे हैं और आप जानते ही हैं कि पिछले कई हफ्तों से ये मामला थोड़ा सा दब सा गया था, लेकिन एक बार फिर अब ये मंजर आम पे आ गया है। और अब जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है मुल्क में, सियासी सूरत हाल जिसमें अदलिया जो है वो आई ऑफ द स्टॉर्म में है कई हवालों से, उस तनाजुर में ये जो आज का फैसला है इसको कैसे देखा जाएगा। और इसी से जुड़ा हुआ है एक बड़ा इशू, और वो ये है कि इस वक्त जो इदारों के दरमियान जो एक रस्साकशी हो रही है, जिसका एक हिस्सा या जिसकी एक अक्कासी करता है ये केस जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये जो रस्साकशी है इससे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जमहूरियत को, जिसे डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, इसको नुकसान हो रहा है या ये एक प्रोसेस ऑफ मैच्योरिटी है कि इसके जरिए पाकिस्तान की जमहूरियत जो है उसे तकवीयत मिल रही है। ये भी मैं बड़ा सवाल अपने मेहमानों के सामने रखूंगा। लेकिन पहले चलते हैं उस बुनियादी इशू पर और देखें कि उससे जो सवालात उठ रहे थे अदालत के हवाले से, क्या अब वो ठंडे हुए हैं या मजीद उनको हवा दी गई है। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ कराता हूँ। खुर्रम दस्तगीर खान साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, PMLN के मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सेनेटर सईद गनी साहब रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब शाह खबर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। खुर्रम साहब, ये जो आज फैसला हुआ है, अब इससे कुछ सवालात उठते हैं, कुछ खटका होता है, या ये फैसला ठीक है आपके ख्याल में अंडर द सर्कमस्टांसेस? ये सवालात उठते हैं और इशू ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के कॉन्डक्ट और जहाँ भी मौजूदा हुकूमत के कंट्रोल में जो एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, सवालात उठ के हैं। अब अगर एक इस वक्त जो हुक्मरान जमात है उसके अरकान की तरफ से मीडिया के ऊपर बैठ के जिस किस्म की एक्यूजेशन और गलत जबान इस्तेमाल की जा रही है चीफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, वो अब एक इंडिकेशन तो आ रही है ना कि भी अगर जिस पार्टी के हाथ में पाकिस्तान के जो बड़े तफ्तीश के इदारे हैं उनका कंट्रोल है, अगर उसके मेंबरान सिर्फ एक दिन नहीं, मुस्तकिल डे आफ्टर डे मीडिया पर अगर इस किस्म की लान तान तक वो आ चुके हैं चीफ जस्टिस की ज़ात के खिलाफ, तो फिर उनके बारे में बिलाशुबा एक ज़रूर क्वेश्चन उठता है। लेकिन इन दी अदर केस हमें जो अदलिया का कॉन्डक्ट है सिर्फ इस बुनियाद पे कि उन्हें लान तान किया जा रहा है उसको भी जज करना है कि क्या वो दुरुस्त है। मेरी इस मामले में अगरचे क्वेश्चन उठ सकते हैं कि क्या अदलिया के पास ये अथॉरिटी है कि वो कमीशन किस तरह मुकर्रर करें या इन्वेस्टिगेशन करें। जो सवाल इस सारे में क्रूशल ये है अरसलान इफ्तिखार वाले केस में, ये नहीं है कि मलिक रियाज और अरसलान का कोई डिस्प्यूट है या जो है चीफ जस्टिस और हुकूमत का कोई डिस्प्यूट है। असल क्वेश्चन जिसका मैं चाहूंगा कि शुएब सडल साहब अगर 30 दिन में जवाब दे दें वो ये है कि क्या अरसलान इफ्तिखार की जो डीलिंग्स थी मलिक रियाज से, उस दौरान किसी भी वजह से या किसी भी वक्त अरसलान इफ्तिखार अदालत आलिया के किसी भी फैसले पर असरअंदाज हुए या नहीं हुए। अच्छा, और ये सवाल है। अगर वो नहीं हुए दैट मींस कि फिर आपको हमें अदालत को इस सारे इशू से डीलिंग कर देना। जी मैं डेफिनेटली समझता हूं। असल में तो इशू ये है कि एक आईनी जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान,
اگر تو ان کی فیملی کی طرف سے کوئی ایسی ٹرانزیکشن ہوئی جس کا اثر عدلیہ کے فیصلوں پر پڑا ہے, ان کے جو کانڈکٹ آف ہز ریسپانسبلٹی, پھر تو یہ ایک ویلڈ ریزن ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک ریاض اور ارسلان جو پاکستان کے 2 شہری ہیں, اگر ان کے آپس میں کوئی بھی جو ڈیلنگ ہوئی ہے اگر اس کا اثر عدلیہ کے فیصلوں پر نہیں پڑا تو پھر عدلیہ کو اس سے ڈیلنگ کرنا چاہیے. شاہ خبر صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ پہلے تو مجھے ذرا بریفلی بتا دیں کہ یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ جی یہ قانونی فیصلہ ہے کہ نہیں, کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم کیسے کہہ سکیں کہ غیر قانونی نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ انویسٹیگیشن نیب کے ادارے سے اٹھا کے ایک شخص کو دینا, اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیب ایز این انسٹیٹیوشن کے اوپر یہ مکمل ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے فرام دا ہائیسٹ کورٹ ان دا لینڈ. جی بالکل, اس میں کافی سوالات اٹھتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ جب یہ کنٹروورسی اٹھی, جب ملک ریاض صاحب نے یہ ریولیشنز کی اپنی پریس کانفرنس میں, جس میں ڈاکٹر ارسلان افتخار کے خلاف انہوں نے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے, اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا اوریجنل جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے انڈر آرٹیکل 184(3) اس کی کوگنیزنس لی, جس میں بینچ کے سربراہ افتخار چودھری صاحب بھی تھے, اس میں چیف جسٹس آف پاکستان. اس پہ بھی کافی زیادہ آئی بروز اٹھیں کہ ایک والد جو ہے اپنے بیٹے کے خلاف کیسے جج بن سکتے. تو بہتر یہ ہوا کہ انہوں نے 1-2 ہیئرنگز کے بعد اپنے آپ کو اس کیس میں سے ریکیوز کر لیا, اور یہ موجودہ بینچ جو ابھی جس نے کارروائی کی ہے یہ رہ گیا. اور اس میں بھی یہ ہوا کہ وہ کیس کچھ عرصہ چلا, اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو یہ ڈیوٹی تفویض کی کہ آپ اس کیس کو دیکھیں اور اس کو قانون کے مطابق آپ حل کریں. چل یہ تو ہو گیا نا بیک گراؤنڈ, اب ذرا اس پہ آ جائے نا, اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کی اس میں یہ ہے کہ یہ چونکہ ڈاکٹر ارسلان افتخار نے اس آرڈر کے خلاف ریویو پٹیشن فائل کی تھی, نظر ثانی کی, کہ جو کہ اٹارنی جنرل نے جو نیب کو یہ کیس تفویض کیا ہے اور اس پہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن تھی اس کی کمپوزیشن پہ انہوں نے اعتراض کیا. نہیں, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحیح کیا ہے یہ فیصلہ جو ہے, اس سے یہ تو نہیں لگے گا کہ اپنے بیٹے کو کوئی فیور دیا جائے؟ جی میں یہ سب دیکھیں جی, ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ جو بھی انکوائریز یا کمیشنز بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں ایک قانون موجود ہے, کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956. اس کے تحت کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں پبلک امپورٹنس کا میٹر انوالو ہو تو یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ ایک انکوائری کمیشن اپوائنٹ کرے, اور وہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ سول کورٹ کے اختیارات ہوتے ہیں, ان کو ایویڈنس پروکیور کرنے کی, کسی کی اٹینڈنس انشور کرنے کی, وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں. تھوڑا سا بچ کے کھیل رہے ہیں. نہیں میں آپ سے ڈائریکٹ سوال صحیح ہے یا اس سے لگے گا میں آپ کو بتاؤں فیور کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی ایک مثال پہلے ایک موجود ہے. جیسے کہ وہ میمو کمیشن جو اپوائنٹ ہوا تھا, ویسے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج 1 ممبر کمیشن کا جو اعلان کیا ہے, اس کے بارے میں قانون کوئی موجود نہیں ہے. قانون نہیں ہے, لیکن اچھا اگر قانون نہیں ہے سعید غنی صاحب, تو پھر جو میرا ذہن میں جو ایک نقطہ اٹھ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ چلے میمو کمیشن تو ایک بہت بڑا ایک ایشو سامنے آ گیا تھا, اس میں نیشنل سیکیورٹی انوالو تھی. ایک شخص یا 2 شخص جن کا ایک پرسنل ڈسپیوٹ ہے, بیسیکلی پرسنل ڈسپیوٹ ہے, جو خرم صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلش نہیں ہوا کہ چیف جسٹس میں انوالو ہیں, اس کے لیے ایک اسپیشل کمیشن بنانا کیا میسج دیتا ہے؟ دیکھیں ہمارا تو شروع سے موقف یہ ہے کہ سپریم کورٹ خود ہی قانون بھی بنا رہا ہے, خود ہی قانون ختم بھی کر رہا ہے, خود ہی آئین کی تشریح بھی کر رہا ہے, جو مرضی ان کی آتی ہے وہ کر رہے ہیں. بہرحال اب کر رہے ہیں اور لوگ اس کو ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں کسی حد تک. لیکن اس کیس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. شعیب سڈل صاحب کو انہوں نے کمیشن کا ایک سنگل ممبر کمیشن بنا دیا, ٹھیک ہے, اچھے آدمی ہیں, مجھے ان کے اپنے کریکٹر پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی کانٹریکٹ امپلائی ہیں گورنمنٹ کے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب حج اسکینڈل کا جو انکوائری ہو رہی تھی تو اس وقت DG FIA تھے وسیم احمد صاحب, وہ بھی تھے کانٹریکٹ پر, ان کو ایکسٹینشن دی گئی تھی, اور ان کے ذمہ لگایا گیا کہ آپ جناب جو کاظمی صاحب کی جا کے انکوائری کریں اور اپنی رپورٹ سبمٹ کیجیے. انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی کہ کاظمی صاحب کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو رہا, 1 روپے کا بھی ان کے اوپر کوئی, ان کے اکاؤنٹس میں ایسی ٹرانزیکشن نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے. تو چیف صاحب نے انٹرسٹنگلی ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ تو شاید کانٹریکٹ پر ہیں. تو یہ سیٹ کہ جی میں کانٹریکٹ پر ہوں, تو آپ تو وہ کریں گے جو آپ کو حکومت کہے گی, آپ تو بالکل ٹھیک انکوائری نہیں کر سکتے ہیں. اور اسی ہیئرنگ میں انہوں نے وہ آرڈر پاس کر دیا مشہور زمانہ, جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی حکومت نے جتنے کانٹریکٹ پہ لوگ رکھے ہوئے ہیں, جتنے کو ایکسٹینشن دے دی, سب کو فارغ کرو.
لیکن اس میں سر اچھا نہیں پرابلم ہے نا, میری بات وہ انڈیویجولی اگر ہم کوسچن ریز کریں کہ جی وہ پریشر میں آ جائیں گے, نہیں آئیں گے, یہ ٹیکنیکل ڈیٹیل ہے. میں اوور آل بات کر رہا ہوں, میں دیکھیں وہ کسی کا کوئی بھی ہو, ایک بندے کو یہ نیب سے لے کے دینا. میں جو پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی اپنی باتوں میں تضادات ہیں. ایک طرف وہ ایک ڈی جی ایف آئی او کو اس بنیاد پر ہٹا دیتے ہیں اور اس پر عدم اعتماد کرتے ہیں کہ وہ کانٹریکٹ پر ہے, کوئی اور چیز نہیں کہی کہ تم نے یہاں پر انکوائری میں بے ایمانی کی ہے, تم نے یہ غلط بتایا, تمہارے پر یہ کوئی چیز نہیں کہی, سمپلی اس لیے کہ تم کانٹریکٹ پر ہو, تم حکومت جو کہے گی تم وہ کرو گے. اس میں کیا کرتے ہیں سر, میں تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں. نہیں اب وہ تو سپریم کورٹ جو مرضی کرتا ہے, لیکن اس میں بات یہ ہے کہ آپ ایک طرف ایک کانٹریکٹ امپلائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, اس کی ساری چیزوں کو آپ رد کر دیتے ہیں, اس کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں. کسی اور کو لگائے تو وہ ٹھیک رہتا ہے. اب آپ نے کسی ایک اور شخص کو, اچھا آفیسر ہے, میں ان کی کریڈیبلٹی کیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن ایز اے پرنسپل اگر آپ نے ایک چیز طے کی تھی یہ نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ پھر کسی ایک اور ایسے شخص کو دے دینا. ایک ریکارڈ حکومت کا یہ ہے جس پہ یہ سپریم کورٹ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, لیکن دراصل دیر از اے بگ ویکیوم ان دس گورنمنٹ. ایک بہت بڑا خلا ہے جہاں اس حکومت نے انکوائریاں کرنی تھی اور کسی بھی وجوہات کی بنا پہ انہوں نے انکوائریاں نہیں کی, اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کرائے کے بجلی گھر سے, پھر حج سکینڈل آیا, یہ ایسے ایشوز تھے جس میں حکومت کو خود انکوائری کرا کے کلیئرٹی آنی. ان دی اینڈ جب انہوں نے بہت عرصہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تو سپریم کورٹ کو سٹیپ ان کرنا پڑا اور یہ انویسٹیگیشنز کرانا پڑی, جس کے نتیجے ابھی تک آ رہے ہیں. اب جب بار بار ایک جب ریکارڈ اسٹیبلش ہو گیا کہ یہ ایسی ایک گورنمنٹ ہے جو بہت سارے کیسز میں ایکٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب نیچر ایبہورز اے ویکیوم, کس طرح کی چیزیں ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے سٹیپ ان کرنا ہے. اگر ایگزیکٹو سٹیپ نہیں کرنا تو جوڈیشل اگر کوئی دے دیں تو ٹھیک ہے. آپ سوال پوچھ لیں, میں بریک لیتا ہوں پھر جواب دیتا ہوں. میرا بہت بڑا سمپل سی بات ہے کہ آپ نے ایک سٹینڈرڈ بنا لیا کہ جی جو کانٹریکٹ پہ آفیسر ہوگا وہ حکومت جو کہے گی وہ کرے گا, اور اس کو تو کوئی انکوائری کرنی نہیں چاہیے. حالانکہ وسیم احمد صاحب نے جو بات کہی تھی وہ آج تک ثابت ہو رہی ہے, کالنی صاحب کے اوپر کچھ ثابت نہیں ہوا, بیچارے 15-16 مہینہ جیل میں رہے, اس کے بعد جا کے ضمانت نہیں کی ہوئی. لیکن اب آپ پھر اسی اپنے سٹینڈرڈ کو جو ہے وائلیٹ کر رہے ہیں جو آپ نے خود طے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آرڈر جون میں پاس کیا جس میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا کہ بھئی آپ جو ہے وہ ساری مشینری کو استعمال کریں اور انکوائری کروائیے جو بھی کرنا ہے, انہوں نے جب شروع کی تو اس انکوائری کمیشن کے سامنے یا کمیٹی کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ بھی ارسلان صاحب نے نہیں دیا ہے. اوکے ٹھیک ہے, لیٹ می کم بیک سر, لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. واپس آتے ہیں تو اس کیس میں چند ایک اور اس کے پہلو ہیں جن پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر قانونی طور پر شاید چیف جسٹس صاحب کا ان کے بیٹے کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پرسپشن وائز یہ ایک پرابلم کھڑا ہو رہا ہے. کیوں ہے ایسا؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. شاہ خبر صاحب, مجھے ذرا ایک چیز پہلے اسٹیبلش کرنے, کیونکہ میں اب یہ آنا چاہ رہا ہوں اس ایشو پہ جو یہ پرسیپشن جو میں بات کر رہا تھا. سعید غنی صاحب نے ایک ایگزامپل دیا ہے اس کا کہ دورہ پانا, اس پہ ہم نہیں جائیں گے, لیکن ایک پرسیپشن بن رہا ہے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اٹارنی جنرل صاحب جو ہیں جس عہدے پہ آپ بھی فائل دیں, ان کو کیا پرابلم کیا ہے؟ اگر آپ یہ پوچھ لیں کہ جو جوڈیشری ہے اس کو پرابلم کیا ہے؟ نہیں سر, میں گزارش کرتا ہوں اس طرح, کیونکہ وہ یہاں پہ اگین کورٹ کی نظر میں ہی از دا ولن, کم از کم جو لکھا گیا ہے کہ جی ہم نے آپ کو ایک اور لازوال سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پرائم منسٹر کورٹ کو جواب دے نہیں ہے پہلے. اچھا جی, میں گزارش کروں گا کیا سر, یہ جو مجھے یہ بتا دیں کہ جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اٹارنی جنرل کی جو آپ ادا کر سکتے, ہی از دا ہائیسٹ لا آفیسر آف دا لینڈ, وہ یہ ٹھیک ہے؟ اس طرح اتنا کنٹروورشل بننا ہے؟ میں آپ کو گزارش کروں گا, اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور پوری گورنمنٹ اور اسٹیٹ کی ہیرارکی میں یہ واحد ایک عہدیدار ہوتا ہے جس کا کہ جوڈیشری سے بھی ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ سے بھی ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. ایک برج ہونا چاہیے. بالکل, ان کا کردار ایک بالکل برج کا ہوتا ہے, اور بڑے بڑے اٹارنی جنرل رہے ہیں, انہوں نے بہت سارے معاملات میں برج کا کردار ادا کیا. اور اس کی ایک اور بھی ان کی 2 ڈیوٹیز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ فیڈریشن آف پاکستان کے پرنسپل لا آفیسر ہیں جو کہ فیڈریشن کو ریپرزینٹ یا ڈیفینڈ کرتے ہیں کسی بھی کورٹ میں, چاہے وہ ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے. دوسری چیز یہ ان کی ایک اور ذمہ داری ہے جو کورٹ کی طرف ہے کہ کورٹ ان کو جب آن نوٹس کال کرے کسی بھی آئین کے یا قانون کی تشریح کے لیے, تو وہ پھر حکومت کے نمائندے نہیں ہوتے. دین ہی از دا پرنسپل لا آفیسر آف دا کنٹری, وہ پھر کورٹ کو اسسٹ کرتے ہیں.
اب میں یہ ابھی آرڈر میں جب دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات واقعی بہت الارمنگ ہے. وہ یہ ہے کہ بینچ نے اٹارنی جنرل فار پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بڑے سیریس قسم کے ریمارکس جو ہیں وہ لکھے ہیں اور ان کو نوٹس بھی ایشو کر دیا. اور اس میں انہوں نے ایک بات کی یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ انہوں نے عدالتی جو ہے کارروائی کو جدار شو کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات یا بیانات دیے ہیں اور یہ بڑا سیریس ایشو ہے. اور سپریم کورٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ان کو نوٹس انہوں نے ایشو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایڈوکیٹ, سینئر ایڈوکیٹ آف دا سپریم کورٹ, ایڈوکیٹ آف سپریم کورٹ یا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ, یہ سپریم کورٹ رول کی ایک رولز میں رول 4 آف آرڈر 30 ہے یہ, جس میں کسی بھی لائر کو مس کنڈکٹ کے جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اگر کسی لائر نے عدالت کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہے جیسے بابا روان صاحب بھی فیس کر رہے ہیں تو ان کے خلاف وہ پروسیڈ کر سکتے ہیں. لیکن سر میرا سوال یہ تھا, میں چلے اس طرف آتا ہوں, میرا خیال ہے اگین کیونکہ شاید اب کالگ ہے تو آپ تھوڑا سا, کیا پرابلم ہے سر یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے نا؟ بالکل کانسٹیٹیوشنل پوسٹ, اس پہ سپریم کورٹ میں بھی کئی بار گیا ہوں, میں باقاعدہ جنگ ہو رہی ہوتی ہے, یو نو ہی از شاؤٹنگ ایٹ دا ججز, وہ خیر واپس شاؤٹ تو نہیں کرتے, یہ کیوں ہو رہا ہے سر؟ جی اس لیے کہ اٹارنی جنرل صاحب کو ایک جو انہوں نے فیصلہ خود کیا ہے, ہر آدمی اپنا فیصلہ خود کرتا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ حکومت وقت کے وکیل کے طور پر پیش ہو رہے ہیں, not as the highest law officer of the land, nor as a representative of the federation, nor as someone who assists the court in some of the cases that happen. اب انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ as a partisan lawyer of the government, advocate for the government, تو وہ رول ان کا بڑا واضح بس فرما دیا انہوں نے کہ جی وزیر اعظم سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے. اب اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس دیں گے صاحبان, وہ کسی بھی طرح پاکستان میں رول آف لا یا جس طرف ہم جانا چاہ رہے ہیں پاکستان میں کہ بھی ایک سوبر جوڈیشل سسٹم میں یہ سارے ایشوز, چاہے جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں گورنمنٹ کے جوڈیشری کے ساتھ بھی یا گورنمنٹس کے اور بھی ایشوز میں, وہاں ایک سوبر ایڈوائس اٹارنی جنرل وہ تو بالکل بھی نہیں, وہ پارٹیزن ہو چکے ہیں. آئی تھنک انہوں نے اپنے اسٹیچر کو آج خود جو ہے مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا کہ اس کو ایک لمٹ کیا اور گرایا ہے. پارٹ آف اے کیمپین. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کیونکہ اس کا جواب ان کے پاس بڑا آسان ہوگا, اس کے پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں. چاہے وہ اٹارنی جنرل صاحب ہوں, چاہے وہ سعید صاحب کے کولیگز ہوں پارٹی کے, چاہے وہ دیگر افراد ہوں, جو پبلکلی فرنٹل اٹیک آن دا جوڈیشری, خصوصاً چیف جسٹس, یہ ہو رہا ہے ایک طریقے سے ہو رہا ہے, اور اس کا شاید اب امپیکٹ بھی ہونا شروع ہو گیا شاید. کوسچن از, چیف جسٹس ڈیمیج ہو رہے ہیں؟ جی ہو رہے ہیں. گورنمنٹ کی یہ بڑی واضح اسٹریٹجی ہے کہ ہم تو اب وی آر اپ ٹو آور آئی لیڈس in dirt. Why not drag the chief justice into? وہ تو کہیں گے جی ہمارے اوپر تو کیچڑ آ ہی گیا سارا, اب ان کو بھی گھسیٹیں تاکہ ان کا جو سٹیچر ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اب کوئی کسر ویسے چھوڑی نہیں, اور کچھ حد تک کامیاب بھی ہو رہے ہیں. جی ظاہر ہے, دیکھیں نا پبلک مائنڈ جو ہے وہ تو بڑا آسان ہے, پورے ملک میں لوگ they are very willing to ایکسپٹ, کسی کے بارے میں آپ کے بارے میں کہیں گے جی کہ یہ کھا گیا, میرے بارے میں کہیں گے, سعید صاحب کے بارے میں کہیں گے, تو لوگ آسانی سے قبول کر لیں گے. پیپل آر ولنگ ٹو بلیو دا ورسٹ اباؤٹ دوز ان پاور. اور وہ جو چیف جسٹس کا دیکھیں نا, چیف جسٹس ہمیں ہسٹری کلیئر ہونی چاہیے, ظفر علی شاہ کیس پہ بھی ان کے دستخط ہیں, لیکن وہ چیف جسٹس جس نے پرویز مشرف کو نہ کیا اور اس تمام پیریڈ میں یہ کہا کہ اب ہم ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ جوڈیشری کا جو نیکسس ہے وہ اب ختم کرنا ہے, یہ وہ چیف جسٹس ہے. انہوں نے اگر جو اصل بیٹل ہے اس حکومت کے دور میں ہوئی ہے وہ تو ہوئی ہے کرپشن اور رول آف لا کے درمیان, ٹھیک ہے, اور اس میں جو گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں یا تو جیسا میں نے کہا کہ خلا پیدا کر دیتے ہیں کہ جو کرپشن کے معاملات میں ایکٹ ہی نہیں کرتے اور چیف جسٹس فورس ٹو ایکٹ, پھر یہ کہتے ہیں وہ تو تجاوز کر رہے ہیں, یا پھر یہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب آ کے اگر اس میں کامیاب ہو رہے ہیں سینیٹر سعید غنی صاحب, تو آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ چیف جسٹس صاحب کو یا عدالت کو اتنا متنازع کر دیں کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہ رہے, ان کے کو فیصلے نہ مانے, ہر شخص ان کو کوسچن, چاہ کیا رہے ہیں آپ؟ فرد میں اگر آپ کی بات مان بھی لوں کہ ہم ان کو غیر ضروری طور پہ کرٹیسائز کریں, اگر میں مان بھی لوں, تو کیا جو بات ہم کرتے ہیں وہ غلط ہے؟ پوائنٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح غلط ہے. یہ کہتے ہیں جی انہوں نے نہ کی عامر کو اور اس کے بعد وہ بدل گئے, ٹھیک ہو گئے. بھائی ہم بھی تو ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے, ہم نے بھی تو کہا تھا ریسٹ ہوں. میں 2 دفعہ ریسٹ ہوں, شاید خرم صاحب نہیں ہوئے ہوں گے, میں 2 دفعہ ریسٹ ہوں. 12 مئی کو مرتے مرتے بچہ گولیوں کے منہ میں, ٹھیک ہے.
ہم بھی یہ چاہتے تھے. میں نے دو مجھے پتہ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی یہ چاہتے تھے کہ عدلیہ آزاد ہو جائے اور یہاں پر سب کو انصاف ملے. جتنا ظلم ہمارے ساتھ عدلیہ نے کیا کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا ہے. ہماری تو زیادہ خواہش تھی تو اب عدلیہ آزاد ہو. لیکن اگر عدالتوں کے رویے وہی رہے جو ماضی میں تھے, وہی ناانصافیاں ہوتی رہیں, وہی ظلم و زیادتیاں ہوتی رہیں, وہی لوگوں کے ساتھ جو بیچاروں کے کیسز ہیں وہ اسی طرح پڑے رہیں, اور صرف آپ پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے چن کے ان کو ذلیل و خوار کرنے کے ایک بالکل اپنا ایک مقصد لے کے بیٹھ جائیں, تو یہ میرا حق ضرور ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے نہیں. لیکن آپ چاہ کیا رہے ہیں؟ بات بنیادی طور پر یہ ہے فہد, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو انصاف کرنا چاہیے, عدلیہ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے, عدلیہ کو کسی پولیٹیکل ڈویژن کا حصہ نہیں بننا چاہیے. بدقسمتی سے جو ٹیکٹکس آپ امپلوائے کر رہے ہیں اس سے یہ ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ جی ہم لوگ انصاف صحیح نہیں کر رہے, آپ تو انہیں ڈیمیج کر رہے ہیں, بلو بائی بلو. آپ ان کی ریپوٹیشن کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اٹس ناٹ اے کنسٹرکٹیو وے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری باتوں سے ڈیمیج ہو رہے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے رویوں سے زیادہ ڈیمیج کر رہے ہیں سپریم کورٹ کو, عدلیہ کو. ارسلان افتخار کا کیس ایک بہت گولڈن چانس تھا ان کے پاس. جس طرح سے ہو رہی ہے, میری بات سنیں, میری بات سنیں, میری بات سنیں, نہیں کس سے بھی کرا ہے, میرا تو نہ ملک ریاض سے واسطہ نہ ارسلان سے واسطہ ہے, لیکن میں تو جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا ہے, علی موسیٰ گیلانی کہتا ہے بریگیڈیئر فہیم کو ہٹاؤ, آپ کہتے ہیں نہیں یہی کرے گا. مون سلائی کہتا ہے اس کو ظفر قریشی کو ہٹاؤ, آپ کہتے ہیں نہیں یہی کرے گا. ہم کہتے ہیں کھڑے ہو کے بھائی کھوسا صاحب کو بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے, آپ کہتے ہیں نہیں کھوسا صاحب ہی کریں گے. لیکن اگر ارسلان افتخار کہہ دے کہ نہیں جناب مجھے چونکہ وہ ایک پولیس آفیسر ملک ریاض کے ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس لیے جی یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے اسٹے کر دیا. اسٹے کرنے کے بعد پرابلم یہ کہ $5 ارب کا گھپلا ہے, میری بات کا جواب ان اربوں کے گھپلوں کو اس میں آر پی پی میں جہاں اربوں کے گھپلے ہیں اور آپ ایکٹ نہ کریں اور اس میں آپ کی حکومت کے لوگ انوالو ہوں اور سپریم کورٹ ان کے اوپر ایکٹ کرے, جب سپریم کورٹ ان کے اوپر ایکٹ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ. اچھا میری بات سن, میری بات سن, این آئی سی اے نے انکوائری کی, کیا میں نے کبھی بیٹھ کے کہا کہ غلط کر رہے ہیں؟ آر پی پی اس کے انہوں نے ججمنٹ دی, میں نے کہا کہ غلط دی ہے. یہ حج اسکینڈل پہ کچھ انہوں نے کیا, ہم نے کہا کہ غلط کیا ہے. غلط ہم کہتے ہیں کہ کاظمی صاحب پہ ثابت کچھ نہیں ہوا, زمانت جو ہونے دے رہے ہو, یہ غلط ہے, یہ ہم کہیں گے. آپ جو ہے ان کے ایم این اے صاحب جو ہے وہ کیا نام تھے جو پکڑے گئے تھے جیل سے, تھانے سے لوگ چھوڑا گئے, انجم وکیل صاحب بھاگے بھی اور ان کی ضمانت بھی ہو گئی, بری بھی ہو گئے, اور اس بنیاد پہ بری ہوئے کہ جناب یہ ان کو لوگ چھڑا کے لے گئے تھے اور یہ خود پیش ہو گئے. اب جو چھڑا کے لے گئے تھے وہ بھی بری ہو گئے. مطلب تماشا جب اس طرح کا چلتا ہے نا تو پھر ہم یہ کہنا ہے. اچھا دوسری میں ایک سیکنڈ صرف ایک بات اگر میں کر دوں, مجھے آپ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. میرا پوائنٹ صرف اتنا سے بھائی کہ اگر ارسلان افتخار کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, آرٹیکل 10A کا انہوں نے ریفرنس دیا, بہت اچھی بات ہے. گیلانی صاحب تو چلاتے رہ گئے کہ 10A بھائی مجھے بھی اس پہ کوئی فیور دے دیں. آرٹیکل 10A پرائم منسٹر کو بلاؤ نہیں کرتے ہیں, لیکن ارسلان افتخار چونکہ چیف جسٹس صاحب کا بیٹا ہے اس لیے آرٹیکل 10A میں ان کو ڈیفائی بھی کرتے ہیں نا. پاکستان کی ہر عدالت سے بری ہوئے ہیں پچھلے 4.5 سال. کون جی آپ نہیں مانتے؟ خدا کے لیے یہ بات آپ مان لینا, نہیں یہ بات آپ مان لینا. ان فیصلوں کو عدالتوں جن عدالتوں کا برا کہہ رہے ہیں انہوں نے این آر او کے تحت بری مانتے نہیں ہے نا آپ, یہ مان این آر او کے تحت بری کیا, آپ نے کہا کہ این آر او ہو گیا لہذا میں بری کر. یہ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں یہ مانتے نہیں میری بات. اب پہلی دفعہ مانے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہ اسٹینڈ کریں اس بات پہ. دیکھیے پرابلم اس سارے کیس کے اندر یہ ہے کہ ارسلان افتخار نے اگر نہیں کیا, اس کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے بالکل ہونی چاہیے, لیکن اس کو بھی آپ اسی لاٹھی سے آنکیں جس سے آپ نے سلائی کی. ٹھیک ہے چلیں, لیکن اب یہ کیسے کریں, میں اس پہ آتا ہوں. مجھے یہ جواب دیں, ڈیمیج ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ جی بالکل ڈیمیج تو ہو رہا ہے, پورا انسٹیٹیوشن ڈیمیج ہو رہا ہے. اگر پورا انسٹیٹیوشن نہیں بھی ہو رہا تو چیف جسٹس صاحب کی حیثیت متنازع جو ہے وہ بنا دی گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور غلط ہوا ہے ان کو اس طرح بنا کے. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کا سربراہ جو کہ اسٹیٹ آرگنز ہیں اس کی اگر کریڈیبلٹی کو کچھ زد پہنچتی ہے تو اس پورے ادارے کو زد پہنچتی ہے. مطلب بینگ اے لائر ہمارا بار اور بینچ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے, تو ہم بھی افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. تو لیکن میں اس میں تھوڑی سی گزارشیں کروں گا ان کی باتوں کو ایڈ کرتے ہوئے آگے, کہ اس طرح کے جو سو موٹو ایکشنز ہوتے ہیں اور اس کے تحت احکامات جاری ہوتے ہیں, جیسے شعیب سیڈل صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ کریڈیبلٹی والا انسان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ بات ضرور ان کے مد نظر ہوگی کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے مجھے ٹاسک دیا ہے. فرض کریں وہ ریکمنڈیشنز دے دیتے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر, اور یہ بھی فرض کر لیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب نے جو الزامات لگائے تھے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور ملک ریاض صاحب کو جو ہے وہ قانون کے مطابق غلط بات کرنے یا غلط انفارمیشن دینے کی پاداش میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے.
اب وہ رپورٹ جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں. سپریم کورٹ آف پاکستان متعلقہ جو بھی پولیس یا لا انفورسنگ ایجنسی ہوگی اس کو ڈائریکٹ کر دے گی, اور وہ پولیس وہاں پہ فرض کریں اگر انہوں نے پروسیڈ کرنا ہے ملک ریاض کے خلاف تو وہ کارروائی وہاں سے شروع ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہو, چاہے ملک ریاض ہو, چاہے کوئی ڈکیت ہو, چاہے وہ دہشت گرد ہو, جو بھی ہے, ہر ایک کو پروٹیکشن آف لا حاصل ہے, اس کے جو قانون میں حقوق ہیں. اب ہوگا کیا کہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اگر ان کو ذمہ دار گردانا جاتا ہے تو ایک تو پولیس پہ یہ پریشر ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر ہم نے اس کو گرفتار کیا یا کارروائی کر رہے ہیں. وہ جس میجسٹریٹ کے پاس پیش ہوگا اس کے پیش نظر یہ بات ہوگی. وہ بیل کے لیے اپلائی کرے گا تو اس کے پیش نظر یہ بات ہوگی کہ یہ سپریم کورٹ سے احکامات آئے ہیں. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ایک 18th امینڈمنٹ کے بعد 10A جو فیئر ٹرائل کا ایک رائٹ, فنڈامنٹل رائٹ دیا گیا ہے, وہ ایبریج ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے بھی میں آپ کو بریک لینی ہے, میں بریک لینی, کوئک بریک لیتے ہیں. یہ بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو یہ ایک بڑا بنیادی ایشو سامنے آ گیا کہ اگر ہم نے ڈاکٹر ارسلان افتخار اور ملک ریاض صاحب کا جو کیس ہے اس میں ایک فری, انڈیپینڈنٹ, کریڈیبل, ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرانی ہے تو وہ کیسے ممکن, کیسے؟ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خرم صاحب, یہ اگر یہ جو ڈیمانڈ ہے, اب یہ ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے اور ہر شخص کہتا ہے کہ جی کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے بیٹے ہیں تو یہ نظر آنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, ان کو پروٹیکشن نہیں دی جا رہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا بیٹا ہونے کے ناطے ان کے ساتھ ریورس ڈسکرمنیشن بھی نہ ہو کہ کیوں کہ یہ ان کا بیٹا ہے تو اس کو زیادہ رگڑو. جی, اصل میں بحران یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو انتظامیہ ایگزیکٹو جس لوگوں کے ہاتھ میں ہے, ان کی بدنیتی کی وجہ سے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس کے اوپر ہم سب اعتماد کر سکیں. انویسٹیگیشن, یہ اتنا بڑا ایشو اب بن گیا پاکستان میں, الزامات کی چاروں طرف سے بوچھاڑ ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. یوسف گیلانی نے پہلے دن, میں وہاں ہاؤس میں موجود تھا, یہ کہا تھا جب انہوں نے وزیر اعظم الیکٹ ہوئے کہ جی ہم نیب کا ادارہ نیا بنائیں گے. 4.5 سال بعد نیب کا نیا قانون نہیں آ سکا. توہین عدالت کا جو ایکٹ ہے وہ 68 منٹ میں پاس ہو جاتا ہے بغیر بحث کے. ہم نے 3 لوگوں نے بحث کی اپوزیشن کی طرف سے, اس کے علاوہ. لیکن 4.5 سال میں کوئی نیب کا ایسا قانون جس پہ ہم کوئی ایسی انویسٹیگیٹو ایجنسی پاکستان کے عوام کو بتا تو سکے کہ بھئی ارسلان افتخار گلٹی ہے یا نہیں ہے. دوسرا, ہمیں اس بات پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ارسلان افتخار کے اوپر قومی خزانہ لوٹنے کا یا عوامی پیسہ خرد برد کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ وہ ملک ریاض ان کی کوئی ڈیلنگ ہے, اور اس میں اگر کہیں جو پبلک انٹرسٹ ہے, یہ واضح ہونا چاہیے, صرف ایک پبلک انٹرسٹ ہے کہ کیا وہ جو پیسہ ارسلان افتخار نے اللیجڈلی لیا ہے ملک ریاض سے, کیا اس سے عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ ان کے والد کی پوزیشن کی وجہ سے کیا عدلیہ کے فیصلے پر اثر انداز ہوئے؟ ملک ریاض صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہوئے, میں نہیں خرید پایا. لہذا جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ اب صرف یہی ہے کہ چونکہ وہ چیف جسٹس کے بیٹے ہیں لہذا ان کے ساتھ جو ہے وہی سلوک ہونا چاہیے. اس کے علاوہ پھر کوئی نو کرائم ہیز ٹیکن پلیس, یہ وضاحت ہونی چاہیے. نو کرائم ہیز ٹیکن پلیس, ٹھیک ہے, میں بالکل اس حد تک ان سے ایگری کرتا ہوں کہ سرکاری خزانہ کہیں اس میں انوالو نہیں ہے, یہ دو انڈیویجولز کی آپس کی ڈیل تھی. لیکن اس پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو بھی نہیں لینا چاہیے تھا. انڈر آرٹیکل 184(3) یہ نہیں بنتا, اس پہ کوئی پبلک انٹرسٹ نہیں ہے نا اس کے اندر, تو وہ تو جب پبلک انٹرسٹ ہوگا تو آپ لیں گے سو موٹو اس پہ. انہوں نے لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خاور صاحب نے کہا کہ وہ بینچ سے ہٹ گئے, لیکن غالباً 2 ہیئرنگز میں وہ بیٹھے بھی, اور اس بینچ میں بیٹھتے ہی انہوں نے اپنے اوتھ کی وائلیشن بھی کر دی. اگر وہ نہ لیتے نوٹس, آپ لوگ کیا کہتے پھر؟ اسی میری ٹاک شو میں بیٹھ کے آپ نے کہا تھا یار دیکھو اپنا بیٹا ہے نا, ان کو نوٹس یاد نہیں آ رہا. نہیں, نوٹس کیا بھائی, وہ ملک ریاض کو کہتے جاؤ تھانے میں FIR کراؤ گے تو ایسے چیٹنگ کی ہے, یہ کرا دیتے, اور پھر تھانے کو سپروائز کرتے کہ وہ صحیح انکوائری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. یہ طریقہ ہو سکتا تھا نا. یہ تو اب آ رہا ہے نا, اس میں بھی سوالات ہیں, اس میں بہت ساری سوالات ہیں بھائی. یہ انہوں نے پھر اس وقت سو موٹو لیا جب یہ چیز میڈیا میں آ گئی. اس سے پہلے کئی ایسے گواہان آ گئے ہیں جنہوں نے خود میڈیا پر اگر کہہ دیا ہے کہ ہم نے تو بہت پہلے چیف صاحب کو بتایا تھا کہ یہ شکایت ہیں اور یہ چیزیں دکھائیں, اس وقت انہوں نے نہیں لیا. اگر ان کو پہلی دفعہ پتا چلتا اس وقت لے لیتے نا. یہ بڑے سوالات ہیں اس میں, اچھا بڑے سوالات ہیں, لیکن خیر اس میں نہیں جاتے. لیکن اس میں نہیں جاتے. ایک صرف میں بات کروں, خرم صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی اس کے اندر دوسری چیز انوالو نہیں ہے, لیکن سوال یہ ضرور پیدا ہوتا ہے اگر ملک ریاض اس کو پیسے دے رہا تھا تو ایز ارسلان نہیں دے رہا تھا. ایسے ارسلان تو کوئی لاکھوں پڑے ہوں گے پاکستان کے اندر, کسی نے پیسے نہیں لیے.
اگر جو وہ کہہ رہے ہیں کوئی کام کروانے کے لیے دے رہا تھا نا, نہیں اگر دے رہا تھا تو اس لیے دے رہا تھا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا بیٹا ہے, تو اس پہ زیادہ سیریسلی اس کی انکوائری ہونی چاہیے, تو نہیں ہو رہی نا سر. اچھا چلیں لیٹس کم ٹو دس. لیکن اب بحران ہے ہی بہت آسان ہے بنیادی طور پر ایگزیکٹو کا آپ کو ہی پوائنٹ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کیا ہونا چاہیے. اصولی طور پر تو جو نیب نے انکوائری شروع کی تھی اصولی طور پر تو اس سے انکوائری ہونی چاہیے. اگر اس میں کہیں گڑبڑ ہوتی تو پھر اس کو دیکھ لیتے کہ آپ نے غلط کیا, نہیں اس کو کر رہی نہیں تھی نا, وہ تو ہوئی نہیں انکوائری, چلے وہ بھی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میرا یہ خیال تھا کہ اگر سب سے آسان ہے, یہ کہتے ہیں ادارے بھی ایسے ہو گئے ویسے ہو گئے, ایک پارلیمانی کمیشن بنایا تھا, اس میں ان کے لوگ بھی ہوتے ہمارے بھی ہوتے, کوئی 2-4 پارلیمانی کمیشن انویسٹیگیشن تو نہیں کر سکتا نا, یہ تو اس میں پراپر انویسٹیگیشن ہے. نہیں کیوں نہیں کر سکتا, آپ لوگ ٹرینڈ ہیں فار, تو کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز ٹرینڈ ہیں؟ نہیں انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز ٹرینڈ اس بات میں ریفر کیا نا آگے, کئی میمو کمیشن جو بنایا تھا کیا وہ ٹرینڈ تھے؟ لیکن انہوں نے پھر آگے سے ٹرینڈ دیکھیں, اگر جس طرح ان کو اختیار دیے ہیں سڈل صاحب کو, میں بتاؤں سڈل صاحب کو جیسے اختیارات دیے کہ آپ کسی کو بھی ہائر کر لیں, ایکسپرٹس کو ہائر کر لیں, لائرز کو ہائر کر لیں, اسی طرح یہ کرمنل وائٹ کالر کرائم ہے نا سر. میرا سر بنیادی نقطہ میرے بھائی جو کر سکتے ہیں ان کو کرنے دو نا, پاکستان میں ایگزیکٹو کے نیچے کوئی ایک ایسا ادارہ ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بغیر کسی فیئر اور فیور انڈیپینڈنٹ صاف شفاف انکوائری کرے گا؟ نیم می ون آرگنائزیشن. جی میں بتاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو میں نے جو ابھی لا کوڈ کیا 1956 کا کمیشن آف انکوائریز ایکٹ کا, میں سمجھتا ہوں اس میں ہونا یہ چاہیے تھا. جب یہ ارسلان افتخار والا اسکینڈل سامنے آیا تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی تھوڑا سا جلد بازی کا مظاہرہ کیا کہ اس کا سو موٹو ایکشن لے لیا, اور وہ بھی چیف صاحب خود اس بینچ میں تھے جس پہ بہت سارے اعتراضات ہوئے, بہت ساری. اب میں یہ گزارش کرتا ہوں اس میں ہونا یہ چاہیے تھا, کیونکہ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بریکٹ کیا جا رہا تھا. جو انہوں نے پریس کانفرنس میں ریاض صاحب نے کی تھی اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ہٹ ہو رہے تھے. اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی جج سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک سنگل جج بھی چیمبر میں اس کو سو موٹو ایکشن لیتے, اٹارنی جنرل کو بلاتے, دونوں فریقین کو بلاتے, اور حکومت کو یہ ڈائریکشن جاری کرتے کہ ایک ایسا کیس ہے جس کا پروب ہونا ضروری ہے. کون کرے گا پروب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی, کہ آپ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 کے انڈر ایک جوڈیشل انکوائری کرا دیں, اس میں جوڈیشل انکوائری ہو جاتی. میں کہتا ہوں کہ سندھ کے یا بلوچستان کے ایک معزز جج صاحب ہوتے, اس کے ساتھ 2 ایگزیکٹو آفیسر, جی میں بتاؤں, اس کے ساتھ 2 ایگزیکٹو کوئی سینئر ایک پارلیمنٹیرین رکھ لیتے, ایک ایگزیکٹو میں سے رکھ لیتے, اور ان کو کہتے کہ آپ اس پورے اس کو تھریش ہولڈ تھریش کریں آؤٹ کریں. جو بات آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جب سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اٹارنی جنرل کے پاس جو آپشن شاہ خاور صاحب فرما رہے ہیں وہ موجود تھا آن دا ٹیبل. He chose not to exercise. وہ یہ کر سکتے تھے, وہ ریکمینڈ کرتے, پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کرتے, پرائم منسٹر کو ریکمینڈ کرتے. فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ایک دینی چاہیے تھی, رائے دینی چاہیے تھی کہ مجھے یہ فرض تفویض کیا گیا ہے, اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 کے اندر بالکل کر سکتے تھے پہلے دن, اور اس کی جوڈیشل انکوائری ہو جاتی. پرابلم کیا ہے؟ کیا اس میں بات یہ ہے کہ جو آرڈر پاس ہوا ہے سپریم کورٹ کا پہلا والا جون میں, اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ بناؤ. لیکن اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا تو اس میں کلیئر ڈائریکشنز ہونی چاہیے تھی کہ اٹارنی جنرل صاحب تم یہ کرو. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا. اگر اٹارنی جنرل نے وہ غلط کیا نا تو سپریم کورٹ نے کل پھر غلط کیا, جو کیا وہ غلط کیا, کمیشن جو بنا وہ بھی غلط کیا. چلے ٹھیک ہے, میں یہی تو سمجھ رہا ہوں, لیکن یہ دس لنکس ٹو لارجر ایشوز تھا جو میں بات کر رہا تھا. ایف آئی اے ہو گیا, نیب ہو گیا, پولیس ہو گئی, اور انویسٹیگیشن, ایک ایسی نہیں ہے ایجنسی جس پہ لوگوں کا ٹرسٹ ہو. جی یہ نہیں دنیا کا نہیں, باقی چھوڑ دیں. آپ مجھے بتائیں, آپ کل کو نیب پہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہے. جب ان کے پاس نیب تھی, ان کے پاس نہیں ابھی آئی, مشرف صاحب کے پاس نیب تھی, اس پہ آپ کا ٹرسٹ تھا؟ نہیں تھا. پہلے دن فرق بتاتا ہوں میں آپ کو. اس وقت سیاسی مخالفین کے ہاتھ مروڑے جاتے تھے نیب کے تھرو. مجھے اس گورنمنٹ میں ایک کیس بتائیے آپ. نہیں سر, دیکھیں ادارے میں کوئی چینج نہیں ہوا نا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ادارے کو ہم اس لیے کہتے تھے کہ ہمارے ایم این ایز کو نیب کے ذریعے توڑا گیا.
سر وہ اگر چلے میں حرکتیں ہوتی رہی نا مشرف اس دور میں ایسی چیزیں نہیں ہوئی. اگر آپ کی آرگومنٹ مان بھی لوں نا فار اے سیکنڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک ریفارم کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ یار آج اچھا بندہ آ جائے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا, کل اگر گڑبڑ بندہ آ گیا تو کام خراب ہو گیا. اس وقت کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ایگزیکٹو کے نیچے نہ ہو. یہ ایشو میں اٹھانا چاہ رہا ہوں. اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ کسی ادارے کو اگر سپریم کورٹ چلنے ہی نہیں دے گا, ایک ڈی جی ایف آئی آئے گا کسی ایک بات پہ ان کی, کسی کی شکل اچھی نہیں لگی, کسی کے کپڑے اچھے نہیں لگے, کسی کا اندازہ اچھا نہیں لگا, آپ کہتے ہیں اس کو فارغ کرو. کتنے نکالیں, سپریم کورٹ نے نکالے. لیکن ہمارے سامنے ظفر قریشی کی مثال موجود ہے, جس کو کام کرنے سے کس نے روکا؟ فیڈرل گورنمنٹ نے روکا. سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ این ایس سی ایل کی جو انویسٹیگیشن ہے ظفر قریشی, سپریم کورٹ کا کام کو بدل دیا, سپریم کورٹ کا ریسٹور کیا, کہا گیا کہ جی ہمارا اس پہ عجیب و غریب ہمارا اصولی جھگڑا ہے, روکا گیا ہمارا اصولی جھگڑا ہے کام کرنے سے. ہمارا اصولی جھگڑا ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں حج کے کیس میں حسین اصغر کو روکا گیا کام کرنے سے, ٹھیک ہے. ابھی فیڈرل کیس میں آپ کے سامنے انہوں نے کہا جی کہ یہ کیس پہ بات کر لینا, کیا ظلم تماشا مچا ہوا ہے, میں آپ کو بتاؤں. میری بات سر, میں وہ اپنے قانون کمپلیٹ کروں نا, میں ایک نقطے سے آ رہا تھا. فہد بڑی آسان سی بات ہے. اگر یار ایک سیکنڈ آپ authority to appoint people should not be used in obstruction of justice. اچھا میری بات سنیں, ٹھیک ہے, ایسے میری بات سنیں. کیا سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بلائے اور بولے کہ یہ آرڈر پاس کرو پرائم منسٹر بغیر پوچھے ہوئے؟ کیا کر سکتا ہے سپریم کورٹ یہ؟ اگر سپریم کورٹ یہ کرے گا تو ہم کہیں غلط کر رہے ہیں. میرا سر نقطہ یہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو کھڑا کر کے اس کو تھریٹ کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے کے اندر آرڈر لے کر آؤ, جو تمہارے اوپر ہم کنٹمپٹ لگائیں گے. پرائم منسٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر ارسلان افتخار اور ملک ریاض صاحب کے درمیان ایک پرائیویٹ افیئر ہے, کل کو میرا کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. پرنسپل تو وہی ہے نا, دو لوگوں کا. آپ بھی چلے جائیں. اب کیونکہ مثال سیٹ ہو گئی ہے نا, اگر کیونکہ یہ 2 ایسے لوگ ہیں جو جن میں سے ایک جو ہے وہ چیف جسٹس کا بیٹا ہے, تو ان کے لیے کمیشن بن گیا. میں آپ کو ایگزامپل دوں, میرے بھی یا خرم صاحب کے بھی وہی رائٹس ہیں, یا سعید صاحب کے بھی, آپ کے بھی, جو ارسلان افتخار. ٹھیک ہے, سوال میرا یہ ہے کہ اگر میں یا یہ اندر ہوتے ہیں, کوئی انکوائری ہوتی ہے, تو میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں کہوں جی یہ نیب جو ہے یہ غلط انکوائری کر رہا ہے, میں نہیں مانتا ہوں, اور میرے کیس میں, ایک پرائیویٹ کیس میں, ایک کمیشن بنا دیا جائے. یہ نہیں ہوگا نا پاسبل. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا اس میں, کیونکہ جو نیب آرڈیننس ہے اس میں اس کے ایک مخصوص پیرامیٹرز ہیں, اس سے باہر نکل نہیں سکتی. میں اس کانسیپٹ کے ہی خلاف تھا کہ اس کو نیب کے حوالے کیوں کیا گیا, اٹارنی جنرل صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب میں پبلک آفس ہولڈر جو کہ کرپٹ پریکٹسز اور مس یوز آف پاور میں, اور جس میں گورنمنٹ ایکسچیکرز کا نقصان ہو, صرف اس کی کوگنیزنس لی جا سکتی ہے. تو اصولی طور پہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا, میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا تھا کہ نیب ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دس کیس. ٹھیک ہے نا جی, نہیں وہ میسو کرپشن کہا جاتا ہے. لیکن یہ ایک اٹارنی جنرل کا ڈیسیژن ہے نا, یہ میں آپ کو بتاؤں. اچھا میں آپ کو ایک گزارش کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا ایک اختیار خصوصی ہے, اس کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن بینگ ہمبل آفیسر آف دی کورٹ, میں بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہوں, بہتر یہ ہوتا کہ وہ 1 مین کمیشن بنانے کی بجائے گورنمنٹ کو ہی کہتے کہ آپ 1956 کے ایکٹ کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن قائم کریں, جو کہ کم از کم ہائی کورٹ کے جج کے لیول کا اس کا سربراہ ہو, اور 2 اس کے ساتھ اور معاونین ہو, اور وہ اس کی پوری طریقے سے. اچھا اس کی وجہ یہ تھی, وہ پرائیویٹ سٹیزن, اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ جیسے خرم صاحب نے بتایا, اس کی دیٹ واز اے پرائیویٹ, بہت سارے لوگوں کا آپس میں اربوں روپے کا لین دین ہوتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اس طرح تو ہر بندہ پولیس میں, لیکن اس میں چونکہ نام جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا آ رہا تھا, کیونکہ وہ جو ڈاکٹر ارسلان افتخار ہیں وہ ان کے صاحبزادے ہیں, اور اس ایسپیکٹ کو اس پہلو کا جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکالنے کے لیے ہی یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا تھا, اور یہ انکوائری اس کی ہو رہی ہے. ادروائز یہ 2 انڈیویجولز کے درمیان ایک پرائیویٹ ڈیل ہے, اس میں جو ایگریوڈ ہے وہ قانون کے مطابق اس کا جو, یہ تو پھر ایک بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے سر. دیکھیں خاور صاحب, بڑے لوگوں کے جو بیٹے ہیں یا لوگ ہیں ان کے لیے خاور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کی جوریسڈکشن نہیں بنتی ہے, لیکن اگر آپ ارسلان کے اعتراضات اٹھا کے پڑھیں تو ان کا اعتراض کیا ہے کہ جناب جو چیئرمین نیب ہے اس کی بیٹی جو ہے وہاں کام کرتی ہے بیڈے ٹاؤن میں, اس لیے یہ ان کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اس لیے کہ اس کمیٹی کے جو ممبر ہیں وہ کون سے ایس پی صاحب ایک ہیں میمن, وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کا کوئی تعلق ہے ان کے ساتھ, اس لیے ان کو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر ایک نیشنل بینک کا آدمی ہے جو پتہ نہیں کانٹریکٹ پر ہے, ڈیپوٹیشن پہ کیا ہے, اس لیے اس کو نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے یہ ریزنز دیے ہیں. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ملک ریاض سے تعلق کی بنیاد پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ برا آدمی ہے, تو یہ چیز ریکارڈ پر ملک ریاض کہہ چکا ہے, چیف جسٹس میرے ساتھ کتنی دفعہ مل چکا ہے,
تو پھر ان کے اوپر بھی بات اٹھنی چاہیے کہ وہ کیسے ملتے رہیں. پھر بے شمار لوگ ہیں جو ان کے وکیل رہے ہیں, ان سے ان کا تعلق ہے, اٹھنا بیٹھنا. آپ کسی آدمی کو اس بنیاد پر بدنیت, چور, ڈاکو, برا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ملک ریاض سے ملا تھا. تو اس بنیاد پہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے اس کمیٹی کے ممبرز کے اوپر. چلے آپ کوسچن کر رہے ہیں جو آج کا فیصلہ ہے, بٹ خرم صاحب میں جو ایک لارجر پوائنٹ کی طرف آ رہا تھا, کیوں میں وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کہ یہ اس سے تو یہ اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ پھر قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسپیشل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, اسپیشل کمیشنز بنائے جا رہے ہیں, اسپیشل ہیئرنگز ہو رہی ہیں, سو موٹو کیا جا رہا ہے. میرے اور آپ کے لیے تو نہیں ہوگا, تو یہ پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہے اور ایشو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت, جب کہ حکومت کی طرف سے انہیں آئی تھنک بدترین زبان درازی ہو رہی ہے میڈیا کے اوپر کہ سپریم کورٹ اپنے آپ کو ریسٹرین کرے. بہت ان کے لیے آسان نہیں ہے, وہ بھی ہماری طرح گوشت پوست کے انسان ہے, ورڈز ہرٹ دم, لیکن ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایسے معاملات میں آ کے اپنے آپ کو پھر بھی ریسٹرین کریں. کیونکہ اصل میں جو چیز ہم بچانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سپریم کورٹ ایز اے فائنل کورٹ آف لا, اس کی کریڈیبلٹی, اس کی ساکھ قائم رہنی چاہیے انصاف کے معاملے میں. اور وہاں جو ہے اگر بعض جگہوں پہ انہوں نے سٹیپ ایکسیس کیا ہے تو ان کو ریسٹرین رہنا چاہیے, شاید زیادہ ریسٹرین رہنا چاہیے جسٹ ٹو انشور. لیکن بات تو یہ ہے کہ جب حکومت کی طرف سے ایک آل کال فار بیٹل ہو گئی ہے اور وہ دے آر ہرلنگ ایوری تھنگ ایٹ دا سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے لیے مشکل کام ہے, لیکن میں بھی یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم کمیٹڈ ہیں پاکستان میں, اگر ہم کم از کم مسلم لیگ نون کا تو بہت یہ انیشیٹو ہے کہ الیکشن سے پہلے بھی ہم نے ایک حلف دیا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں آزاد عدلیہ قائم ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان میں انصاف کا آغاز کورٹ سے ہی ہونا ہے, اور وہ کورٹ جب تک درست نہیں ہوگا تو معاملہ. اب اگر کورٹ دیکھیں, کورٹ نے جب کرپشن کے خلاف ایکشن لینے شروع کیے تو انہوں نے ایسے لوگوں کی سٹیپ اپ کیا ہے جو جس پہ وہ ناراض ہوئے ہیں, اب وہ ظاہر ہے ان کے اوپر کرنا پڑتا ہے. صحیح کام کر رہے ہوتے تو ان کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی. جی میں یہی تو کہتا ہوں کہ اگر ایگزیکٹو اپنا کام درست کر رہے ہوتے, اگر این آئی سی ایل میں, کرائے کے بجلی گھر میں, حج میں, اگر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ان میں ایگزیکٹو خود ایکشن لے چکا ہوتا تو آج کورٹ کو اس معاملے میں ہوتا ہے. دیکھیں میں ایک پوائنٹ مجھے تین سٹیجز ہوتی ہیں نا جی, یو ہیو ٹو انویسٹیگیٹ, پروسیکیوٹ اینڈ ایڈجوڈیکیٹ. تو پہلے دو سٹیپس جو ہیں ایگزیکٹو کے ہیں, تیسرا کورٹ کا ہے. آج حکومت کی بیڈ فیتھ کی وجہ سے تینوں کام لاسٹ منٹ بالکل آخری میں آپ کو بتاؤں, اگر ہمارے لہجے تلخ ہو گئے ہیں تو ہم اس کی ریزنز دیتے ہیں کہ جو روز بیٹھ کے کوئی نہ کوئی کمنٹس اور آبزرویشنز دے رہے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم مجبور ہوتے ہیں کہتے ہیں. ایک آبزرویشن جسٹس جواد خواجہ کی ایک آبزرویشن آئی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے چائے پینے چلی جاتی ہے. اتنی اسٹرانگ ورڈڈ انہوں نے چودھری نثار نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا, تکلیف ہوئی تھی نا, برا لگا تھا. اگر دو لفظ کہہ دے ایک جج صاحب تو آپ تو بالکل آپے سے باہر نکل جاتے ہیں, اور ہمیں روز صبح شام بیٹھ کے وہ چور ڈاکو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہیں, اور آپ یہ کہہ کے ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. انسان ہے میرے بھائی, اور بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ کی باتیں, اس طرح میں نے اپنے گناہ کا تانا سنا ہے, عدلیہ کو بدماشی کا تانا نہیں دیا, بدماشی کا لفظ استعمال ہوا ہے, میرے ساتھ میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا. کسی نے کہا ویسے جس لیول پہ وہ چلا گیا وہ جس طرح, لیکن بات یہ ہے کہ ججز کو بیٹھ کر بھی وہ لینگویج, وہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. آپ ان کا کوڈ آف کنڈکٹ اٹھا کے پڑھ لیجیے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اور وہ روزانہ بیٹھ کے اس کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کرتے ہیں, اپنے اوتھ کو وائلیٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ بہت اچھی میرا خیال ہے پازیٹیو ڈسکشن ہوئی, لوگوں کو اچھا پیغام جا رہا ہے. میں بھی یہ کہوں گا کہ ہم سب جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, چاہے وہ پارلیمان ہے, چاہے وہ عدلیہ ہے, یہ آئین کے نیچے ہے. اور ان کے احساس ہو رہا ہے سر کہ ان کے ساتھ میرا خیال نہیں ہو رہا. دیکھیں جی, ججز بھی انسان ہیں, انفلوئنس ہوتے ہیں, کیونکہ آج کل تو وہ دور نہیں ہے, آج کل تو میڈیا کا دور ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ تمام ادارے جو آئین میں متعین حدود اور قیود ہے اس میں رہ کے کام کریں اور اپنے حدود سے تجاوز نہ کریں. اور خاص طور کے اوپر جوڈیشری کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹ, دے شوڈ ناٹ اسپیک. تو اننیسیسریلی ریمارکس نہیں دینے چاہیے. آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس سے جو ہے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. لیکن پرابلم اصل میں یہی ہے کہ جب آئین کی ڈسکشن میں آتا ہے تو آئین کی تشریح جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہوتی ہے, تو یہاں پہ آگے پھر وہ کنفیوژن کھڑا ہوتا ہے. بہرحال جو بنیادی نقطہ میرا خیال ہے ابھر کے سامنے آ رہا ہے آج کی ڈسکشن کے بعد وہ یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں ایک تو ڈاکٹر ارسلان افتخار کیس سے یہ امپریشن آ رہا ہے کہ شاید کیونکہ وہ ایک بڑے آدمی کے بیٹے ہیں تو جس طریقے سے ان کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے وہ ایک عام شہری کو نہیں ملے گا. دوسرا یہ
کہ جس طریقے سے گورنمنٹ جو ہے وہ حملے کر رہی ہے تابڑ توڑ سپریم کورٹ کے اوپر, اس سے سپریم کورٹ کی ساکھ کو اگر نقصان ہو رہا ہے تو الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں نقصان پاکستان کو ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.